आज के शो में देखिए, साजिश बेनकाब हुई, दुश्मन तिल मिला उठा, दुश्मन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न होगा, ईंट का जवाब पत्थर, हुकूमत गुरेजा क्यों, इख्तिदार इख्तिताम के करीब, वादे वफा न हुए। हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, हमें फ़ख्र है अपने बोलबाला होने पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलबीना आगा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज़ चैनल पर नंबर 1 शो बोल डॉक्टर कादरी के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा इस वक्त अलील हैं। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द सेहतयाबी अता फरमाएँ ताकि हम उनसे कौमी और बैनुल अक़वामी इशूज़ पर बात कर सकें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब। खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब, खुश आमदीद कहती हूँ आपको शो में। सबसे पहले आप हमें आगाह करें कि डॉक्टर साहब की इस वक्त तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर है, ही इज़ प्रोग्रेसिंग वेरी वेल और इंशाअल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट 1-2 प्रोग्राम्स के बाद इंशाअल्लाह ताला वो आपके साथ होंगे इस प्रोग्राम में। और कोई ऐसी इस वक्त बात नहीं है एक्सेप्ट दैट ही हैज़ बीन एडवाइज्ड कि वो रेस्ट करें। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द हमारे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कुलभूषण यादव और इंडियन इन्वॉल्वमेंट की। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ साजिश करने वाले रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव को सज़ाए मौत सुना दी गई है। इस खबर के आते ही दुश्मन तिलमिला उठे हैं। आपके नज़दीक इस फैसले पर अमल दरामद कितना और किस तरीके से ज़रूरी है? देखें, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि कुलभूषण सिंह यादव का केस बड़ा क्लियर कट केस है जिनीवा कन्वेंशन के नीचे। कोई भी दुश्मन के मुल्क का एक बावर्दी शख्स जो कि हाजिर सर्विस हो, अगर वो बग़ैर वर्दी के दूसरे मुल्क में दाखिल होता है तो उसको ऑटोमेटिकली एक स्पाई समझा जाता है और जिनीवा कन्वेंशन के उसको ट्राई भी किया जा सकता है और उसको जो सज़ा भी दें वो जायज़ होती है। इसीलिए आपने देखा है कि यूनाइटेड नेशंस ने इस मामले में मुदाखलत करने से या इन्वॉल्व होने से इनकार कर दिया है। जहां तक आर्मी का ताल्लुक है और फोर्सेस का, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के नतीजे में उसको सजाए मौत सुना दी गई है। अब बॉल जो है वो सियासी हुकूमत के कोर्ट में है। अगर सियासी हुकूमत अक्लमंद होती तो पहले दिन से ही एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करती, पूरी दुनिया को बताते। आज तक इस रैंक का अमेरिका और रूस के दरमियान तो ये हुआ है, और इतने सीनियर रैंक का आदमी पिछले 70 साल के अंदर पाकिस्तान और इंडिया में कभी भी कैप्चर नहीं किया गया। तो पॉलिटिकली तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। इस वक्त भी जो इंडियंस का रिएक्शन है, अगर आप देखें, वो बड़ा शदीद रिएक्शन है। और रिएक्शन सिर्फ इस पे नहीं है। उन्होंने कहा जी कुलभूषण सिंह हमारा बेटा है, इसको हम हर सूरत जो है बचाएंगे। ये उनकी सुषमा जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बयान दिया है। अब यहाँ से एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च होना चाहिए था कि हम स्पाइस के साथ क्या करें। उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट हमारे सामने है। दैट वाज ब्रॉडकास्ट ऑन नेशनल टेलीविजन। एक आदमी खुद कहता है कि मैं दहशतगर्दी करने आया था, दहशतगर्दी करता रहा हूं, मुझे पैसे इस चीज़ के मिल रहे थे और मुझे इंडियन हुकूमत ने भेजा था। इससे ज़्यादा प्रूफ तो चाहिए नहीं है। अब भी मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने उसके ऊपर जितना इस मामले को ताख़ीर दी जाएगी, जितना इस मामले को लंबा किया जाएगा, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा, इंडियन प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन हमारी तरफ से हुकूमत तो खामोश है। एक वजीर के बयान के आने के बाद हुकूमत की तरफ से कोई एग्रेसिव एक्शन नजर नहीं आता। और वो लोग जिन्होंने जासूस भिजवाया उनकी एग्रेसिवनेस आपने देख ली है। ये डिफेंसिव पे होना इसलिए है कि हमारी हुकूमत की कोई डायरेक्शन नहीं है, ना वजीर आजम, ना वजीर खारजा, ना मुशीर खारजा। ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं और ये इंडिया के खिलाफ वो हार्ड लाइन पॉलिसी नहीं अडॉप्ट कर सकते जो एक दुश्मन मुल्क के साथ अडॉप्ट करनी चाहिए।
بالکل بالکل، جیسے نے کہا کہ فورن پالیسی، ہارڈ کور پالیسیز اور جو ہماری ڈپلومیٹک پالیسیز اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اس کے مطابق دیکھتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں جو ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے انڈین پارلیمنٹیرینز کا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کلبھوشن یادو کو پاکستان میں سزا دی گئی تو وہ بلوچستان میں ان کو حالات خراب کرنے چاہیے، ان کو تخریب کاری کرنی چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اجیت ڈووال صاحب جو ہیں وہ تو یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں، اور ان کے کئی ایکس جنرلز اور کئی تجزیہ نگار یہ کہہ چکے ہیں، بلکہ صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بلوچستان کے حالات، انہوں نے کہا ہے بلوچستان کے حالات مزید خراب کرنے چاہیے. تو یہ بذات خود اندیا دیتا ہے کہ وہ آلریڈی انوالوڈ ہیں. جو ان کی کانسولیٹس ہیں جو بلوچستان کے بارڈر پہ ایران میں اور افغانستان میں قائم کی گئی ہیں، وہ ساری کانسولیٹس یوز ہو رہی ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اور خصوصاً بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جن کو اب سندھ کا بخار چڑھا ہوا ہے وہ کے پی کے تشریف لے جاتے ہیں، نہ ہی بلوچستان تشریف لے جاتے ہیں. بلوچستان ہمارا سب سے سینسٹیو علاقہ ہے، سب سے زیادہ سینسٹیو اس کا اسٹریٹجک ویلیو ہے، خصوصاً گوادر کے بعد اور سی پیک کے بعد، اور جتنی اٹینشن بلوچستان کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. انڈینز چونکہ بلوچستان نیشنل آرمی، بی این اے جو ہے، اور بلوچستان لبریشن آرمی اور بہت سارے سیاستدان، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، خود کئی سینئر سیاستدان بلوچستان کے فارنرز کو جعلی شناختی کارڈ دے رہے ہیں. اس سلسلے میں ڈی جی نادرا بلوچستان نے آفیشیل رپورٹ بھیجی ہے اور کہا ہے کہ ان کو پولیٹیشنز پریشرائز کریں، منسٹرز، کہ آپ جعلی شناختی کارڈ ایشو کریں، اور ان لوگوں کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے، فارنرز ہیں وہ. اس سلسلے میں ہم ایک اور چیز بھی کہہ چکے ہیں، عباس شریف صاحب کی جو اپنی شوگر مل ہے اس میں 42 انڈینز کام کر رہے ہیں جن کو 10 سال کے ویزے دیے گئے ہیں، اور جب ہم نے ان کے ویزوں کی کاپیز دکھائیں تو ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو عدالتوں میں لے جائیں گے. ہم آج بھی منتظر ہیں کہ ہمیں عدالتوں میں کیوں نہیں لے جاتے، تاکہ ہم جا کے ایویڈنس دے سکیں کہ ان کی اپنی ملوں میں اگر انڈینز کام کر رہے ہیں جن کو فریلی موو کرنے کی اجازت ہے پاکستان میں، تو ہمارے پاس کیا پروف ہے کہ وہ دہشت گردی میں انوالو نہیں ہے. کلبھوشن یادو سیکیورٹی ایجنسیز کی تحویل میں رہا 1 سال تک، لیکن اس کے باوجود جو حکومتی سطح پر اگر ہم انیشیٹو دیکھیں یا کوئی کیمپین دیکھیں تو وہ کوئی اتنی اسٹرانگ نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم، کوئی میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا جو میرے پاس جس کا ایویڈنس نہیں ہو. لیکن جب وزیر اعظم ہندوستان افغانستان گئے، انہوں نے افغان پارلیمنٹ میں جو ہرزہ سرائی کی، اس کے بعد وہاں سے وہ سیدھا جہاز میں بیٹھے اور میاں نواز شریف صاحب کے گھر تشریف لے آئے. اجیت ڈووال صاحب جو آج زہر اگل ہیں پاکستان کے خلاف، یہ بھی نواز شریف صاحب کے گھر ان کے ذاتی مہمان تھے. اور ایک ایسی میٹنگ میں جہاں انڈین انٹیلیجنس چیف موجود تھا، ڈی جی آئی ایس آئی کو انوائٹ نہیں کیا، ڈی جی آئی بی کو نہیں انوائٹ کیا، ڈی جی ایم آئی کو نہیں انوائٹ کیا. ارے کسی انٹیلیجنس ادارے کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی، اور وزیر اعظم صاحب کے گھر پوری ہندوستان کی ایک فوج 70-80 آدمیوں پہ مشتمل جو ہے ان کے ذاتی مہمان تھے. کیا کمپرومائز ہے وزیر اعظم صاحب کا، ان کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا اندر کے معاملات ہیں، اس پہ تو میں کمنٹ نہیں. لیکن جو وزیر اعظم خود کھڑا ہو کے کہتا ہے بنگلہ دیش میں کہ ہم نے پاکستان توڑا 71 میں، وہ وزیر اعظم مودی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ذاتی دوست ہے، اور ان کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں، ساڑیاں بھیجی جاتی ہیں، آم بھجوائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ منگنی کی رسموں میں گلابی پگڑیاں پہنی جاتی ہیں، ماتھے پہ تلک لگائے جاتے ہیں. مجھے تو یہ عجیب و غریب باتیں لگتی ہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دشمن ملک کے وزیر اعظم کو پروٹوکال دیں، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ان کو انٹرٹین کریں، اپنے گھر لا کے اپنی فیملی فنکشنز میں آپ کبھی بھی، آپ مجھے کوئی ریسنٹ ایگزامپل بتا دیں کسی مہذب ملک میں جہاں جس ملک سے آپ کے اس قسم کے تعلقات ہوں، ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ کو ذاتی مہمان کے طور پہ بلایا جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ان کیپبل ہیں ہندوستان کے خلاف بات کرنے.
بالکل موسم گرما کی آمد پر ایک بار پھر شہری لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تلملا اٹھے ہیں. جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے کا ہے. اگر ہم بات کریں اکانومی کی وہ بھی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے, تو یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کس طریقے سے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے 17 سے 18 ہزار میگا واٹ ہے. ہماری جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ 24 ہزار میگا واٹ ہے. بیڈ مینجمنٹ, مس مینجمنٹ اور ناٹ بینگ ایبل ٹو یوٹیلائز دا ریسورسز کی وجہ سے آج یہ حالت ہے کہ ہم 4 سے 5 ہزار میگا واٹ کے شارٹ فال کے ساتھ چل رہے ہیں. انڈسٹری تو پاکستان سے پہلے ہی رخصت ہو گئی ہے. اب ایستا ایستا مزدور بھی اس سچویشن میں, جب انڈسٹری کا پہیہ بند ہو جائے گا, جب انڈسٹری چلے گی ہی نہیں, تو انڈسٹریلسٹ مزدور کو ہائر کر کے تو نہیں بیٹھے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ایک درزی ہے, اگر وہ 8 گھنٹے میں 8 کپڑے سیتا ہے, اب لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ دکان میں 16 گھنٹے بیٹھتا ہے. 16 گھنٹے کے بیٹھنے کے بعد بھی وہ کپڑے تو 8 ہی سیتا ہے, تو اس کا ٹائم ضائع ہوا, پروڈکٹیوٹی کم ہوئی. اور جو انہوں نے فلیگ شپ پروجیکٹ تھے جن کے بارے میں وزراء اور خصوصاً احسن اقبال صاحب بولتے ہوئے نہیں تھکتے, قائد اعظم سولر پارک واز اے فلاپ. 100 میگا واٹ کی انسٹالڈ کیپیسٹی تھی, میکسیمم جب آپریشن میں آیا 18 میگا واٹ تھی. اسی کے ساتھ انہوں نے نندی پور پروجیکٹ, اگین احسن اقبال صاحب صبح شام نندی پور کی باتیں کیا کرتے تھے. 400 میگا واٹ کی انسٹالڈ کیپیسٹی تھی, 100 میگا واٹ پروڈیوس ہوئے کچھ عرصے کے لیے, اور آج وہ بھی بند پڑا ہے. تو آپ پروجیکٹ لگاتے جائیں, کمیشنیں کھاتے جائیں, پروجیکٹ فلاپ ہوتے جائیں, بند ہوتے جائیں. جو ہائیڈل الیکٹریسٹی ہے, جو سب سے سستی الیکٹریسٹی ہے, دیامیر بھاشا ڈیم 10 سال پلاننگ کے فیزز میں سے گزرتا رہا. دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پرومس کیا تھا پیسے, $7 بلین کا پروجیکٹ تھا. آج 10 سال بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ریفیوز کر دیا. بالکل, جو ہمارے پاس $22 بلین کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں, وائی ڈونٹ وی یوز دوز ریزرو؟ دنیا سولر کی طرف جا رہی ہے, دنیا رینیویبل انرجی کی طرف جا رہی ہے, ہم کول پاورڈ پلانٹس کی طرف جا رہے ہیں. گرین پیس ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, گرین پیس کے رپورٹ کے مطابق بھارت اور چین میں 100 کول پروڈیوسنگ پلانٹس بند کر دیے گئے ہیں. امریکہ اور یورپین یونین میں بند ہو رہے ہیں, ٹرکی بند کر رہا ہے, اور پاکستان اس وقت کول کے پاور پلانٹس لگا رہا ہے. ہم بجائے اس کے 350 سنی ڈیز ہوتے ہیں سال میں, بجائے اس کے کہ ہم سولر انرجی کی طرف جائیں جس کی اب قیمت گر کے 2.4 سینٹس پر میگا واٹ آ گئی ہے, ہم 16 سے 18 روپے پہ بجلی بیچ رہے ہیں, اور جو سستی ترین بجلی کے پروڈیوسنگ کے طریقہ کار ہیں اس طرف ہم جاتے نہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے سوئی سدرن گیس بند کرنے کی دھمکی دی ہے. سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے, کیا ہم پارلیمنٹ میں بین الصوبائی ایشوز پر گفتگو نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, یہی تو ڈاکٹر طاہر القادری بات کرتے ہیں, پاکستان عوامی تحریک بات کرتی ہے کہ جس جمہوریت کا صبح سے شام تک رونا پیٹا جاتا ہے, جس پارلیمنٹ کی بات کی جاتی ہے, جس آئین پاکستان کی بات کی جاتی ہے, اس کی تو انہوں نے دھجیاں بکھیر دی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد وزراء نے کہا جی 18ویں ترمیم ہر چیز کا حل ہے, سارے معاملات حل ہو گئے ہیں, اب پروونسز اپنے معاملات دیکھیں گی. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس کی یہ میٹنگ ہی نہیں بلاتے. اس کی میٹنگ اس لیے نہیں بلاتے کہ جو وسائل ہیں ان کی تقسیم کا ایک فارمولہ دیا گیا آئین میں. اب یہ چونکہ میکسیمم چیزیں پنجاب کو دینا چاہتے ہیں, اس کی میں 2 ایگزامپلز دیتا ہوں. بلوچستان 17% پاکستان کی گیس پروڈیوس کرتا ہے. کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ جو صوبہ یا جس علاقے میں وہ معدنیات پروڈیوس ہوں گی پہلا حق ان کا ہوگا. 17% گیس بلوچستان پروڈیوس کرتا ہے, 2% یوز کرتا ہے. سندھ 40% گیس پروڈیوس کرتا ہے, 25% یوز کرتا ہے. پنجاب جو کوئی گیس پروڈیوس نہیں کرتا 40% گیس یوز کرتا ہے. اب اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے اس فارمولے کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟
وزیر اعلیٰ سندھ اس بات پہ تو سچے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے یہ پروجیکٹ لگا ان کو پرومس کیا گیا کہ یہ پروجیکٹ سے گیس خریدی جائے گی، بجلی جو پروڈیوس ہوگی وہ خریدی جائے گی۔ جب وہ وقت آیا تو حیدرآباد اتھارٹی نے ریفیوز کر دیا کہ ہم بجلی نہیں خریدیں گے کیونکہ وہ وفاقی محکمہ ہے۔ انہوں نے کے ای ایس سی کو بیچنے کے لیے کیا کہتے ہیں کانٹریکٹ کیا۔ جب کے الیکٹرک کو بیچنے کی بات ہوئی تو گورنمنٹ نے گیس کی سپلائی روک دی۔ اب اگر وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے گی، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے آپس کے جو سکورز ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ رضا ربانی صاحب پروٹوکال کے بغیر چھوڑ کے سینٹ سے چلے گئے اور انہوں نے کہا حکومت سیریس نہیں ہے، انہوں نے ریزگنیشن بھی اپنا آفر کر دیا ہے۔ اسی کے کیا کہتے ہیں پی ایم ایل این والوں نے ڈرامہ رچانے کے لیے ایک پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں نثار محمد صاحب، انہوں نے بھی اپنا استعفیٰ کہ جی اگر سینٹ چیئرمین جاتے ہیں تو میں بھی استعفیٰ پیش کر دیتا ہوں۔ جناب بات یہ ہے آپ سیریس ہوں اور کام کریں۔ یہ ایکس سی این کا کام ہے اور سپرنٹینڈنگ انجینئر کا کام ہے، یہ ملک کے وزیر اعظم کا کام نہیں ہے۔ اور ٹرانسفارمر اگر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو پیچھے سے بجلی نہیں آئے گی تو ٹرانسفارمر کیا کام کرے گا؟ یہ ویسی ہی بات ہے کہ کسی کو گاڑی دے دیں اور کہیں کہ ملک میں پیٹرول نہیں ہے ہم گاڑیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ عوام کی آنکھوں میں مسلسل دھول جھونک رہے ہیں۔ ناظرین وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے بول ڈاکٹر قادری کے ساتھ۔ شو میں آگے دیکھیے محض آرائی کی سیاست، قومی مفاد خطرے میں، ظلم کا سیاہ باب، شہداء کے لواحقین انصاف کے منتظر، سیاست جمہوری اقدار سے نابلد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام بول ڈاکٹر قادری کے ساتھ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بتائیں، ابھی حال ہی میں ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پولیس نے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جن پولیس ملزمان کو ذمہ دار ٹھہرایا انہیں بھی رہا کروا لیا گیا۔ یہ ہمیشہ سے پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی فلسفی رہی ہے کہ جب کوئی بڑا جرم ہو گیا لو لیول کے اہلکار چند پکڑ لیے، عوام کا غم و غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ایستا ایستا کر کے حکومت، پولیس اور پروسیکیوشن، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، حکومت، پولیس اور پروسیکیوشن کے گٹھ جوڑ سے حکومت نے بدنیتی کی، خود ہی ایف آئی آر درج کرا دی۔ تو چونکہ کسی معاملے میں 2 ایف آئی آریں درج نہیں ہو سکتی تو ہم تو درج ہی نہیں کرا سکتے تھے ایف آئی آر۔ آپ نے دیکھا کہ 1 لاکھ لوگ لے کے ہم کو جانا پڑا اسلام آباد اپنی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے، اور وہ بھی اگر چیف آف آرمی سٹاف کی ڈائریکٹ انٹرونشن نہ ہوتی تو ہماری ایف آئی آر ہی درج نہ ہوتی۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، پروسیکیوشن وہاں عدالت میں کیس ہی پیش نہیں کرتی، ججوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ججوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ دن دہاڑے 14 لوگ شہید کر دیے گئے، 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، اور آئی جی پولیس ریٹائر ہوتے دن بے شرمی کی انتہا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2.5 سال ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ایکچوئل فائرنگ کس نے کی تھی۔ اچھا اگر نہیں پہنچ سکتے آپ محترم اس نتیجے پہ، تو جو ہم پہ قتل کے کیس درج کیے ہوئے ہیں وہ کس لیے دائر کیے ہوئے ہیں اور وہ کس لیے چل رہے ہیں عدالتوں میں؟ اگر نہیں کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے تو کیس کو ختم کر دیں۔ ہم استغاثے کو پرسیو کر رہے ہیں، اسی لیے جو چیف آف آرمی سٹاف کی انٹرونشن پہ درج ہوا تھا، جو ہماری ایف آئی آر جس کے بیسس پہ ہم استغاثہ، جس میں ہم نے استغاثہ درج کیا ہوا ہے، استغاثہ پروگریس میں ہے، 126 پولیس کے لوگ۔ اب دیکھیے کمال یہ ہے کہ استغاثے میں جو عدالت ہے وہ کہتی ہے کہ ان 126 لوگوں کے خلاف جو ثبوت عدالت میں لائے گئے ہیں وہ کریڈیبل ہیں اور لہٰذا ان 126 لوگوں پہ مقدمہ چلایا جائے۔ دوسرے کیس میں عدالت انہی لوگوں کو، ان 126 لوگوں میں سے ہی 5 لوگوں کو ضمانتیں دے رہی ہے۔ تو یہ کانٹرڈکشن ہے، اور ہم پہلے دن سے کہتے تھے
کہ حکومت اس سارے معاملے کو مینیپولیٹ کرے گی، لیکن عدالتوں میں ہم اس لیے گئے ہیں کہ یہ کل کو نہ کہا جائے کہ پاکستان عوامی تحریک عدالتوں میں نہیں گئی۔ عدالتوں میں ہم کیس کو لے کے گئے ہیں، ایویڈنس ہم نے پیش کیا ہے، ویڈیو ایویڈنس پیش کیا ہے، آڈیو ایویڈنس پیش کیا ہے۔ وہ پولیس افسر جو کمرشل ٹی وی چینلز کے سامنے کھڑے ہو کے گولی مار کے کہہ رہے ہیں گڈ شاٹ، عدالتوں کو وہ نظر نہیں آتا؟ عدالتوں کے سامنے ہم نے وہ ایویڈنس پیش کیا ہے جس میں پولیس کا ایس پی کہہ رہا ہے گڈ شاٹ۔ گڈ شاٹ، واٹ ڈز گڈ شاٹ مین؟ کہ تم نے جو گولی ماری ہے وہ ٹھیک ہے، پھر ایک ایس پی پولیس کا یہ کہہ رہا ہے کہ انہاں نو وٹے نہیں مارنے، انہاں نو گولیاں مارنیاں نے۔ اس سے زیادہ اور کیا ایویڈنس عدالتوں کو چاہیے؟ لیکن ہم حیران ہیں اور ظاہر ہے پریشان بھی ہیں کہ اگر اس قسم کا ایویڈنس بھی عدالتیں اور پروسیکیوشن فیل کرتی ہے پروڈیوس کرنے میں، تو خدا خبر پھر کس قسم کا۔ یا تو یہ ہونا چاہیے کہ قتل سے پہلے جو مقتول ہے اس کا بھائی یا بہن یا بیوی یا میاں وہ پوری وہاں سٹوڈیو لگا کے بیٹھے، اس کے سامنے قتل ہو تاکہ وہ ایویڈنس جا کے پیش کر سکے۔ ہماری تو وہ شہداء ہیں جن کا قتل ملٹیپل ٹی وی چینلز نے لائیو کوریج کی، اور اس کے باوجود ابھی تک ہم انصاف کے منتظر ہیں۔ بالکل، عوامی تحریک نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کو ملٹری کورٹس میں چلانے کا مطالبہ کیا ہے، اور اس حوالے سے عزیر بلوچ کیس کی بھی اگزامپل دی گئی ہے۔ کیا یہ قانونی اعتبار سے درست ہے؟ قانون پاکستان میں ہے کون سا؟ ایک کیس قانون تو اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن ایک ماں ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے قتل کا کیس، جو میں نے اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے دیکھا ہے، اس کیس کو پرسیو نہیں کروں گی کیونکہ جج صاحب میرے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور میں جو انتقامی کارروائی میرے خلاف ہوگی اس کو سنبھال نہیں سکتی، لہٰذا اپنے بیٹے کا قتل کا کیس میں پرسیو نہیں کروں۔ انصاف کا تو جنازہ اسی دن نکل گیا، کون سے انصاف کی آپ بات کریں؟ فوجی عدالتوں کا ہم اسی لیے کہتے ہیں، اب عزیر بلوچ جو سارے قصے بتا رہا ہے، یہی عزیر بلوچ پچھلے سال سے سول عدالتوں میں پڑا ہوا تھا نا۔ تو جس قانون کے تحت عزیر بلوچ کا کیس دہشت گردی کا ملٹری کورٹس میں چلا جائے اور ملٹری کی کسٹڈی میں وہ چلا گیا، ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ سمیت اور آئی جی پنجاب سمیت ان سب کو پولیس کسٹڈی میں لے لینا چاہیے۔ یہ ساری کہانی بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے پلان کیا ماڈل ٹاؤن میسیکر، کیسے انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا، کون کون کارندے تھے اور کون حکم دینے والے۔ انتخابی اصلاحات کے مسودے پر اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ 2018 کے الیکشنز بھی کیا پرانے الیکشنز کے طریقہ کار پر ہوں گے، اور کیا ایک بار پھر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگائیں گی؟ اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا عرصہ پیچھے لے کے جاؤں گا۔ جب 2013 کے الیکشن ہوئے تو ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا کہ یہ ایسے انتخابات ہونے جا رہے ہیں کہ جیتنے والے بھی روئیں گے اور ہارنے والے بھی روئیں گے۔ آج 4 سال گزر جانے کے بعد پاکستان مسلم لیگ بھی دھاندلی کی بات کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی بات کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی بات کرتی ہے، ایم کیو ایم کی بھی بات کرتی ہے۔ یہی چاروں پارٹیز ہیں جن کی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نمائندگی ہے۔ جب دھرنا ہوا، اور یہ میں ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں، میں نے اپنے پی ٹی آئی کے ساتھیوں کو، ہمارے الائز ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں نے کہا کہ جناب یہ جو حکومت آپ کے ساتھ انتخابی اصلاحات پہ ایگریمنٹ کر رہی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی نیک نیتی نہیں ہے، یہ صرف آپ کا زور توڑنا چاہتے ہیں۔ وہی حکومت نے کہا کیا۔ اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے، آفیشلی ٹیلی ویژن پہ آیا ہے کہ جی یہ ہم سب سے مشاورت کریں گے اور 30 دن کے اندر مسودہ قانون ہم پیش کر دیں گے پارلیمنٹ کے سامنے۔ یہ 2016 کے اوائل کی بات ہے۔ آج سال سے اوپر گزر گیا ہے، 1.5 سال گزر گیا ہے، کہاں ہے وہ مسودہ، کہاں ہے وہ قانون
اسحاق ڈار صاحب جھوٹ بولتے ہیں. آپ بے شک میں ریکویسٹ کروں گا آپ اسحاق ڈار صاحب سے کسی وقت اس بات پہ بیپر لے لیجئے کہ کیا آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا. اب محترم عارف الوی صاحب کا آج بیان آیا ہے, میرے بھائی ہیں پی ٹی آئی کے, کہ جی الیکٹرانک ووٹر مشینز کے استعمال, ووٹر کی شناخت کے لیے بائیو میٹرک کی تصدیق اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ووٹنگ کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو, اور نہ ہی مسودہ قانون کی طرف کوئی پیش رفت ہوئی ہے جس کی بات کی گئی تھی دھرنے کے بعد کہ جی انشاءاللہ 30 دن میں اس قانون کا حل نکال لیا جائے گا. ہم یہ لوگ ہمیشہ یہی کرتے ہیں, انتخابات انہوں نے پرانے قانون کے مطابق ہی کرانے ہیں, پھر انتخابات کے بعد دھاندلی کا شور مچے گا اور وہ چلتا رہے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹوٹلی حکومت پاکستان کی جیب میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کی لگاتار خلاف ورزی کر رہے ہیں. آئین میں الیکشن کی عذرداریاں جو ہوتی ہیں, جو کیسز الیکشن ٹریبیونلز کے سامنے لائے جاتے ہیں, آئین کی روح سے ایک معینہ مدت ہے جس میں کہ ٹریبیونلز کو فیصلہ کرنا لازم ہے. 4 سال سے عذرداریاں چل رہی ہیں, پارلیمنٹ 5ویں سال ڈیزالو ہو جائے گا, کیسز کا فیصلہ نہیں ہوگا. تو یہاں ہر ادارہ آئین کو پامال کر رہا ہے اپنے مفاد کے لیے, حکومت کے مفاد کے لیے. حکومت جہاں آئین کو پامال کیا جاتا ہے وہاں حکومت چپ ہے. جہاں حکومت کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو آئین کی تقدس کا رونا شروع ہو جاتا ہے اور آئین ایک مقدس صحیفہ بن جاتا ہے. کیا فائدہ ہے اس آئین کا جب وسائل کی تقسیم پاپولیشن کے مطابق نہیں کی جاتی, جب صوبوں کا, چھوٹے صوبوں کا ان کو حقوق نہیں دیے جاتے. تو یہ جب تک ہم الیکشن سے پہلے الیکشن قوانین کو سب پارٹیوں کو بٹھا کے اپروو نہیں کرائیں گے تو دھاندلی کا شور الیکشن کے دن ہی چل پڑے گا. اور یہی ڈاکٹر طاہر القادری نے 2013 کے انتخاب سے پہلے کہا تھا کہ الیکشن کی رات جیتنے والے بھی روئیں گے اور ہارنے والے بھی روئیں گے. آج ہم اسی جگہ کھڑے ہیں. پی ٹی آئی اب دھمکی دے رہی ہے کہ وہ انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی اگر انتخابی اصلاحات نہ ہوں. انتخابی اصلاحات کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے؟ کیا حکومت اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ٹھیک سے؟ کیا اپوزیشن تعاون نہیں کر رہی؟ یا الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے نہیں نبھا رہی؟ میرا خیال ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن اور حکومت دونوں ہی ایکول ذمہ دار ہیں. الیکشن کمیشن کو اگر آج الیکشن کمیشن یہ کہہ دے کہ اگر انتخابی اصلاحات ہوئیں تو ہم الیکشن نہیں ہولڈ کریں گے. انڈین الیکشن کمیشن بارہا یہ بات کہہ چکا ہے کہ یہ شرائط اگر پوری نہیں ہوں گی ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایک اعلان کیا کہ جو پروونشل چیف سیکریٹری ہے الیکشن کے دوران ہی ول بی سبسروینٹ ٹو دی الیکشن کمیشن آف انڈیا. اگر حکومت یہ نہیں کرے گی ہم انتخابات نہیں کرائیں گے. الیکشن سے 30 دن پہلے اگر پوسٹنگز ٹرانسفرز کی حکومت نے ہم انتخابات نہیں کرائیں گے. یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے عذرداریاں پیش ہوتی رہتی ہیں, الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا نہیں ہے. ابھی ایک مثال دیتا ہوں, بہت ساری چھوٹی پارٹیوں کے انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ روکی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے بطور بلیک میل. کبھی ایک خط لکھ دیتے ہیں, کبھی دوسرا خط لکھ دیتے ہیں, تیسرا خط لکھ دیتے ہیں. پارٹیز کو کلیئر کٹ کوئی قانون نہیں بتایا جاتا. انٹرا پارٹی الیکشنز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن اگر فعال ہو, انڈیا میں الیکشنز کے اوپر کیوں ریگنگ کی چارجز نہیں لگتے؟ اس لیے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا از ایفیکٹو. ریگنگ کے ہمیشہ چارجز وہاں لگیں گے جہاں صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوں گے, الیکشن کمیشن کمزور ہوگا یا حکومت کے زیر اثر ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک الیکشن کمیشن کو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں کیا جائے گا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے کردار سے پروو نہیں کرے گا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے, تب تک لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہوگا اور
یہ الیکشن کا بھی وہی نتیجہ ہوگا جو 2013 کے الیکشن کا ہوا. پاکستان میں جمہوریت اتنی مضبوط نظر نہیں آتی. جو پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں بھی ہمیں ڈیموکریسی اتنی نظر نہیں آتی. آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں یہاں خاندانی ریاستیں ہیں. آل شریف کی ریاست میں کیوں کہتا ہوں؟ یہاں یہ ہے داماد کو بہو کو ایم این اے الیکٹ کرا دیا جاتا ہے, بھابھی کو ایم این اے الیکٹ کرا دیا جاتا ہے, سالی کو ایم این اے الیکٹ کرا دیا جاتا ہے. جتنی ریزرو سیٹس ہیں, آپ آج اگلے پروگرام تک میں اس کی پوری انویسٹیگیشن کر لوں گا, آپ کو بائی نیم بتاؤں گا کہ ان میں سے 70% ذاتی رشتہ دار ہیں جو خاندان اقتدار میں ہے یا جو خاندان اپوزیشن میں میجر پارٹیز کے ہیں. اگر اس طریقے سے جمہوریت کو چلایا جائے گا, اگر یہ آٹومیٹکلی ایزیوم کیا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کے بعد مریم نواز شریف نے ہی حکمران بننا ہے, حمزہ شہباز نے ہی حکمران بننا ہے شہباز شریف صاحب کے بعد, کوئی ٹرم لیمٹ نہیں ہے وزیر اعظم کے اوپر, تو پھر یہ خاندانی سیاست چلے گی. ہماری پارٹی, اور اسی لیے ہم یہاں ان جماعتوں کی تعریف کرتے ہیں جہاں خاندانی سیاست نہیں ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں. میں اپنی پارٹی کی اگزامپل دیتا ہوں. ہماری پارٹی کا پریزیڈنٹ ڈاکٹر طاہر القادری کا رشتہ دار نہیں ہے. میں پارٹی کا سیکریٹری جنرل ہوں, میں ڈاکٹر طاہر القادری کا رشتہ دار نہیں ہوں. میں تو ایک ڈیفرنٹ صوبے سے تعلق رکھتا ہوں, ایک ڈیفرنٹ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. آپ ان کی پارٹیز میں دیکھ لیں, وفاقی وزراء میں دیکھ لیں, کتنے رشتہ دار ہیں اور کتنے فیملی کی ایکسٹینڈڈ فیملی کا حصہ ہیں. اگر اس طریقے سے حکومت چلائی جائے گی, کیا پورے پاکستان میں ان دو بھائیوں کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ میں اتنا قحط الرجال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں ایک کمپیٹنٹ آدمی نہیں پیدا کر سکی, وہ بدنصیب مسلم لیگ کہ وہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بن سکے؟ اور اگر 70 سال تک یہی حکومت رہے اور یہی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر, اس کا مطلب ہے کہ اس پارٹی میں کوئی ایک شخص نہیں ہے جو پاکستان کا وزیر خارجہ بن سکے, جو پاکستان کا وزیر اعظم بن سکے, جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن سکے. اور وہی وزراء ہیں, ایک ایک وزیر 3 محکمے لے کے بیٹھا ہوا ہے. وزیر دفاع سب سے اہم محکمہ ہوتا ہے ملک کا, اور وزیر داخلہ کئی دن غائب ہو جاتا ہے. وزیر دفاع جو ہے وہ پارٹ ٹائم وزیر دفاع ہے, وہ وزیر پانی و بجلی بھی ہے. 2 ملک کے اہم ترین محکمے ایک وزیر کو دیے ہوئے ہیں, اس لیے کہ وہ وزیر ان کا منظور نظر ہے. اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہیں, وہ بھی سمدھی ہیں. تو اس طرح ایک خاندانی ریاست کا جب قیام ہوتا ہے, آپ سلطان سلیمان کی ریاست اگر یاد کریں ترکی میں جو قائم تھی ایک زمانے میں, یا رضا شاہ پہلوی کی حکومت جو ایران میں قائم تھی, یا اور مختلف حکومتیں, اسی طرح خاندان کے افراد کو مختلف جگہ پلیس کر کے ایک خاندانی ریاست کا تصور تھا. جب تک جمہوریت پارٹیز کے اندر نہیں ہوگی, اگر باپ کے بعد بیٹے نے ہی آنا ہے, تو پھر بہت مشکل ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میچور ہوں. 70 سال کے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ 20 25 سال کے لڑکوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے ایک زندگی سیاست میں گزار دی ہے, سیاست کے پیچ و خم سے واقف ہیں. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ سانِ بلوغت کو پہنچے کوئی تاکہ وہ ہمارا لیڈر بن سکے. تو یہ تو وہی کانسیپٹ ہے کہ بادشاہ کا بیٹا اگر 25 سال کا 21 سال کا نہیں ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ایک ریجنٹ لگا دیا جاتا تھا کہ ہی از دا کنگ ان ویٹنگ, اینڈ وین ہی ٹرنس 21 ہی ول بیکم دا کنگ آف دا کنٹری. یہ اصول ہے برطانیہ کی بادشاہت کا, آپ دیکھ لیجئے, اسی کو ہم یہاں فالو کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے جمہوری اداروں کی ترقی نہ کی, اگر ہم نے جمہوری اداروں کو جمہوری طریقے سے اسٹیبلش نہ کیا, تو پھر یہ خاندانی ریاست رہے گی. پھر ترقی کے خواب, سیفٹی اور سیکیورٹی کے خواب, ایک آزاد ریاست, ایک آزاد اسلامی فلاحی ریاست کے خواب سب کے سب ہم کو بند کر دینے چاہیے.
بالکل، جیسا آپ نے گفتگو کی خاندانی ریاست کے حوالے سے کہ جو اقتدار میں ہے پہلے وہ، پھر اس کا بیٹا یا بیٹی، پھر اس کے بعد پوتا یا پوتی، تو یہ جو کلچر ہے پاکستان میں، یہ ٹرینڈ کیسے چینج ہو سکتا ہے اور پاکستان ایک صحیح معنی میں ڈیموکریٹک سٹیٹ کیسے بن سکتا ہے؟ آزاد عدالتیں، آزاد انتخابات اور کوالیفائڈ ریپرزینٹیٹیوز، یہ آپ اپنا ریکارڈ چیک کر لیجئے. ایران کی جو مجلس ہے، پارلیمنٹ آف ایران، اس میں آدھے سے زیادہ پی ایچ ڈیز ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ 5ویں پرائمری پاس اگر ہاتھ کھڑے کروائے جائیں پارلیمنٹیرین سے تو میجورٹی ماشاءاللہ پرائمری پاس ہے، مڈل سکول پاس نہیں کر سکے. تو جب آپ جمہوریت کے جو بنیادی لوازمات پورے نہیں کریں گے تو جمہوریت کبھی پروان نہیں چڑھے گی. اداروں کو آپ پامال کریں گے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان آزاد نہیں ہوگا، فیڈرل بورڈ آف ریونیو آزاد نہیں ہوگا، ایف آئی اے آزاد نہیں ہوگی، انٹیلیجنس بیورو آزاد نہیں ہوگا. اسرائیلی پرائم منسٹر کے خلاف جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ایک میجسٹریٹ کر رہا ہے انویسٹیگیشن. یہاں وزیر اعظم پاکستان پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے، وزیر اور چمچے لائنوں میں کھڑے ہو کے بیانات دیتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، اپنی وزارتوں کو آگ لگا دیتے ہیں، صبح سے شام تک سپریم کورٹ میں دھکے کھاتے ہیں تاکہ ایک بیان دے سکیں 3 یا 5 منٹ کا وزیر اعظم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. کیا وزیر اعظم اپنے آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے؟ وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں انہوں نے پھر جھوٹ بولنا ہوتا ہے. جو وزیر اعظم پاکستان یا کسی ملک کا پرائم منسٹر ہاؤس میں جھوٹ بولتا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں جھوٹ بولتا ہے، بذات خود اس دن اس کو جمہوریت، اگر جمہوری نظام ہو، اس کو ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے. ہر ایک وزیر نے وعدہ کیا تھا. انٹیریئر منسٹر کا حامد میر کے ساتھ پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اگر 3 سال میں ہم لوڈ شیڈنگ ختم نہ کر سکے تو میرا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا حکومت کے ساتھ رہنے کا. اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا تھا کہ 30 دن کے اندر ہم مسودہ قانون لے آئیں گے، نہ آیا تو ہمارا نام. شہباز شریف صاحب تو 500 دفعہ نام بدلوا چکے ہیں، 6 مہینے میں یہ نہ ہوا تو ہمارا نام بدل دیں. اب کہا جا رہا ہے جون 2018 میں بجلی کا شارٹ فال ختم ہوگا. بھائی یہاں بوتل کوئی نہیں ہے جس کو آپ رگڑیں گے جن نکل آئے گا اور جن کو آپ کہیں گے کہ بجلی کا شارٹ فال ختم کر دیں. کام کرنے سے یہ چیزیں ہوں گی، کام کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. وزیر اعظم نے 50 سے زیادہ ٹرپس لگائے ہیں باہر کے ملکوں کے، ہر جگہ ایم او یوز سائن کیے ہیں، ہر جگہ بجلی 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 کرتے رہے ہیں. آج ایگزیکٹلی وہی شارٹ فال ہے جو 2013 کی گرمیوں میں تھا. 4.5 سے 5,000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے جو 2013 کی گرمیوں میں تھا، وہی شارٹ فال آج ہے. اگر اس طریقے سے ادارے چلائے جائیں گے تو پھر جمہوریت کا خواب ہمارا کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں. بہت بہت شکریہ خرم نواز گنڈا پور صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. آج کے شو کا ہوا جاتا ہے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اسی وقت، نئے ایشوز پر بات کریں گے، ڈیفرنٹ ایجنڈاز ڈسکس کریں گے. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل. اللہ حافظ. اگلے شو میں بات کریں گے اہم موضوعات پر.